अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डस्का में इलेक्शन होने जा रहा है, बाई इलेक्शन जो कि पहले भी हुआ लेकिन उसमें आपको मालूम है कि गड़बड़ हो गई थी, जिसके बाद दोनों जमातें जो हैं इलेक्शन कमीशन के पास चली गई और आखिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी PTI को जाना पड़ा। लेकिन ये इंतखाब जो है वो 10 तारीख को हो रहा है और उस हवाले से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़ाहिर है कि वहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात, वहाँ पर जिस किस्म की हल्ला गुला हुई थी और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसके तनाजुर में आज GCPA ने कुछ SOPs जो हैं उनको मज़ीद वाज़े किया है और डायरेक्टिव्स दिए हैं वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, जिसमें उन्होंने कहा जी कि स्मार्टफोन का होना नहायत ही ज़रूरी होगा, लोकेशन अपनी जो है आपने उसको ऑन रखनी है। फिर फॉर्म 45 के हवाले से भी कुछ उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं और अगर वहाँ पे कोई ख़राबी हो, सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो तो उसके शवाहिद जो हैं वो भी रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करवाना लाजमी होगा। एंड ये जो गाइडलाइंस है डेफिनेटली इसका मकसद यही होगा कि जो पहले मामलात ख़राब हुए हैं वहाँ पे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जाते रहे, उनको शायद दूर करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए सारा कुछ किया गया है। अब देखना यह है कि जब इंतखाब होगा और उसके बाद जब नतीजा आएगा तो इलेक्शन कमीशन के लोगों का वहाँ पर क्या किरदार होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या किरदार होता है और जो हारने और जीतने वाले हैं उनका रिस्पांस क्या होगा। इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब का एक केस जो है मुकदमा चल रहा है और उस हवाले से PTI के ऊपर भी कुछ सवालात जो हैं और लीडरशिप के ऊपर जहांगीर तरीन साहब उठा रहे हैं कि मेरे ऊपर 3 पर्चे जो हैं यानी FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं। ख़ासकर जो चीनी के वो कमीशन जो बनाई गई थी FIA की, उसमें तो रिकमेंडेशंस और ज़्यादा भी थी, बाकी भी उसके अंदर मिले हैं, कारखाने थे, लेकिन सिर्फ मुझे जो है वो टारगेट किया जा रहा है और ये एक सोची समझी स्कीम के तहत जो है पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं। PDM के हवाले से आपको मालूम है कि PDM के अंदर तकसीम आ चुकी है और आज भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है ANP और पीपल्स पार्टी की और PMLN भी उसी तरह से जवाब दे रही है उनका। ये जो डिवाइडेड जो हमारी अपोजिशन है और जो दो धड़े जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो किस हद तक इमरान खान साहब की हुकूमत को चैलेंज कर पाएंगे और उसके असरात जो हैं हुकूमत के ऊपर क्या होंगे, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया जी। सैर कामरान साहिबा सेनेटर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया मैम। और खेलदास साहब रुकन कौमी असम्बली के PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ करते हैं जनाब ओन अब्बास साहब आपसे कि मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले कि ये जहांगीर तरीन साहब वाला जो मामला है ये क्या है, क्या इससे आपकी पार्टी को कोई नुकसान पहुँच सकता है? ख़ासकर जो लोग उनके साथ इलेक्टेड लोग जो हैं वो अदालतों में गए उनके साथ, तो क्या ये आपके लिए कोई ख़तरा है? डू यू थिंक इन मामलात को पार्टी के अंदर सेटल डाउन कर लिया जाएगा या कोई वो कहते हैं ना कि टू क्रिएट अ स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी, कोई सियासी एतबार से इसके कोई मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं प्रेजेंट सिस्टम के ऊपर? थैंक यू सो मच वहीद साहब। वहीद साहब, इसके 3 ज़ाविये हैं अगर आप इस पूरे एंगल को देखें कि जब से पिछले साल शुगर की रिपोर्ट आई थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वो उसके बाद पूरा सा जो FI इस पे काम करती रही और उनमें आइडेंटिफाई किया तकरीबन 20 के करीब जो बड़ी यूनिट्स है उनको आइडेंटिफाई किया और उनमें से जो पहले 3 नंबर पे आते थे उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। अब इसमें 3 चीजें देखने की। नंबर 1 तो एक हमारी जो गवर्नमेंट का नैरेटिव था वो कम अज कम उसको जो है ना अब पॉजिटिवली देखना चाहिए कि हमारे लिए हर बंदा इज इक्वल अंडर द लॉ, आइज ऑफ लॉ, कानून में सब बराबर है। तो हमारी जो कार्रवाई है कम से कम जो अपोजिशन का नैरेटिव था वो तो क्लियर हो गया कि हमारे लिए अपना और पराये का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो शख्स जिस चीज में इन्वॉल्व होता है और जो भी कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं हम उस पर बिला तबातुर और बगैर किसी बायसनेस के उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं, लेकिन बाकी मिलों के ओनर्स जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे ना अदालतों के अंदर में। ये मैं बताता हूँ सर, इसमें पहले जो मैं बताता हूँ उसमें जो पहले नंबर पे 3 बड़ी जो शुगर ग्रुप्स थे उसमें JDW था, फिर अल अरेबिया आ गया, फिर रमजान शुगर मिल आ गया और उसके बाद फिर RYK जो मिल्स हैं। ये 3 जो बड़ी स्टैंडर्ड की मिल थी जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी रखती है पूरे पाकिस्तान में, इन तीनों का जो हुजम है वो तकरीबन को 40% के करीब बनता है
بتایا جن کے خلاف کاروائی سٹارٹ کی گئی. اب اس میں دیکھنے دو چیزیں ہیں. ایک تو کم از کم قوم کو اور باقی ہمارے تمام اپوزیشن کو سمجھ لینا چاہیے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں تھا. پرائم منسٹر ترین صاحب جو ہیں وہ بہت عزت رکھتے ہیں, بہت بڑا رتبہ رکھتے ہیں ہماری پارٹی رینکس اینڈ فائلز میں. ان کی جو لوگ ان کو جانتے ہیں, میں نے ان کے ساتھ 10 سال کام کیا, ان کی وزاداری, ان کی لیڈرشپ سکلز, ہم بہت زیادہ ان کے معترف ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا ان کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھانا. جہاں تک یہ تھا. دوسری بات جو ہے, اب کیونکہ پی ڈی ایم کا اپنا جو ہے نا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے, اے این پی اس میں سے وڈرا کر چکی ہے, پیپلز پارٹی 11 تاریخ کو وڈرا کر جائے گی. اب ان کو کیونکہ نظر چلیں نہیں آ ہم رہا ہے, اس طرف ہم آتے ہیں, لیکن یہ آپ کی چونکہ پارٹی کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ کیا جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے ان کا کوئی رابطے ہیں, اور کس لیول پہ یہ جو ہے ڈیسیژنز, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ایسی گروپنگ ہو چکی ہے پی ایم کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جس میں شہزاد اکبر صاحب بھی شامل ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں یہ ساری جو ہے نا وہ ٹو کریٹ اے اسٹارم ان دی کپ آف ٹی جو ہے نا وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, ٹرسٹ می. پی ایم صاحب کا ترین صاحب سے کانٹیکٹ رہا ہے, وہ ابھی بھی ہے. ایون کہ سینٹ کے الیکشن میں ترین صاحب کا بہت پوزیٹیو رول رہا. ایون کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا اس میں بھی ان کا بڑا پوزیٹیو کانفیڈنس رول رہا. تو ان حوالے سے ان کا آپس میں کانٹیکٹ موجود ہے. اب جو اشخاص یا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کل دکھا کہ میڈیا میں کل شام کو ٹاک شوز کیے گئے اور ایک ابہام سے کریٹ کرنے, یقین جانیے ایسا کوئی نہیں ہے. میں لیکن آپ دیکھیں نا اتنے لوگ تو دیکھیں وہ تو اس تناظر میں دیکھتے ہیں نا لوگ کہ جہاز بھر بھر کے آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو لاتے رہے, آپ کی گورنمنٹس کی فارمیشن میں ایک امپورٹنٹ کردار انہوں نے ادا کیا, اور پھر آج ان کے ساتھ اپارٹ فرام آل دی لیگل پروسیجرز, میں اس کی بات نہیں کرتا, بالکل یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا یو آر ٹرائنگ ٹو کیپ ایوری بڈی ایکول ان دا آئی آف دا لا. سیر کامران صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ٹویٹ کے حوالے سے بات ہوتی رہی کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی کوئی ملاقات ہونے والی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے, کیا کوئی ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی میں ان کو آپ لوگ دعوت دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرے تو علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور ہمیں پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری کی طرف سے اس کی تصدیق بھی آ گئی ہے. میرے خیال میں یہ اے آر وائی کی ایک خبر تھی, اے آر وائی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ خبریں کیوں چلاتا ہے. لیکن بہرحال میں جو ابھی بات کر رہے تھے اوم صاحب, میں اس پہ ضرور بات کروں گی کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کاروائیاں ویسے تو نہیں ہو رہی جیسے باقیوں کے خلاف ہوتی ہیں. ہمارے ہاں تو پہلے گمان سے پہلے گرفتاری ہوتی ہے, پھر گمان ہوتا ہے, پھر جو ہے آگے کوئی جو ہے وہ کاروائی عدالتی چلنے لگتی ہے. ابھی اس میں بہت ابہام ہے. ابھی جیسے کہ یہ فرما رہے تھے کہ ابھی بھی تعلقات بہت اچھے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی وہ کیانی صاحب ادویات کی اس میں اسکیم میں انوالو تھے, وہاں سے ہٹایا کہیں اور لگا دیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہے بلین ٹری سونامی کا ایک ایشو ہے, اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہے وہ پشاور میٹرو کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہے فنڈ فنڈنگ کیس کے اوپر بھی جو ہے کیس کو ڈیلے کرایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو وہ آپ کو یاد ہے فیول کرائسس, فیول غائب ہو گیا تھا, اس کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی. کاروائی کر لی ہے نا انہوں نے, ایڈوائزر کو فارغ کر دیا ہے. دیکھیں ایڈوائزر کو کیوں فارغ کر دیا, مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ ہر وقت 6,000 ارب اور 10,000 ارب اور 20,000 ارب جو کہانیاں سناتے ہیں, کتنے ارب ریکور ہو گئے, اور جو متعلقہ وزیر تھے جو کہ اس پورے اسکیم میں انوالو تھے ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی. بیوروکریسی ادھر سے ادھر کرنے, ایڈوائزر ادھر سے ادھر کرنے. دیکھیں یہ جو ابھی بات کر رہے تھے اون صاحب کے جی, انہوں نے جو ہے وہ بڑا مشکل فیصلہ تھا. مشکل فیصلہ کیا تھا؟ فوزیہ قصوری کو الگ کیا تو کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا, جسٹس وزیر الدین کو الگ کیا تو کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا, اکبر بابر کو ریموو کیا تو کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا. عمران خان احمد نیازی صاحب نے جو پی ٹی آئی کے جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ یا تو بانی کارکن تھے یا پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے, انہوں نے صرف اپنے مفاد کو رکھا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا محض اپنے نریٹو کو ہوا دینے کے لیے یہ اب جو ہے وہ جہانگیر ترین کو استعمال کر رہے ہیں کہ چلے ان کو کچھ انڈر پریشر بھی کیا, کچھ ان کی بدنامی بھی ہوئی, بعد میں انہیں کلیئرنس بھی دے دی. مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ اسی طریقے سے گرفتاری ہو گئی ہو. یہ تو صرف باتیں ہیں, باتوں سے تو کسی کا جو ہے وہ نہ پیٹ بھرتا ہے, نہ کوئی ریکوری ہوتی ہے, نہ کوئی چیز. جس دن کوئی ریکوری ہو گئی, جس دن جو ہے اسی طرح کی کاروائی ہوئی. مجھے یہ بتائیں کہ خورشید شاہ صاحب آج 2 سال ہو گئے وہ گرفتار ہے, تو کیا کیا کاروائی ہوئی ہے؟ صحیح ہو گیا. کھیل داس صاحب, ہمارے ہاں جو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ سوالات آپ لوگ مطلب اپوزیشن اٹھاتی ہے کہ یہ ایک سلیکٹیو قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور یہ صرف اپوزیشن کو
دیوار سے لگانے کے لیے ہے اور یہ انتقام ہے, یہ احتساب نہیں ہے. لیکن جہانگیر ترین صاحب جس طرح سے ڈیلی بیسس کے اوپر کورٹس کے اندر پیش ہو رہے ہیں اور وہ جو ہے نا BBA کروا رہے ہیں, بیل بیفور اریسٹ کروا رہے ہیں, سو اٹ مینس دیٹ دا گورنمنٹ از سیریس اباؤٹ اٹ کہ بھائی جو بھی جس کے خلاف بھی کوئی ہمارے پاس شواہد ہوں گے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سو ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک جسٹیفیکیشن پیدا کر رہی ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ بالکل ایکول ہے سب کے لیے, چاہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جس کا تعلق ہے یا اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیں میں اس پہ آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو پہلے بھی قربانی کا بکرا اس لیے بنایا گیا کہ جب میاں صاحب کی فیصلہ آیا تھا پاناما میں, اس کو سیٹ کرنے کے لیے جہانگیر کو قربانی کا بکرا بنا کے اس کو نائل کر دیا گیا. تو اس کے بعد ابھی جو وہ تو سپریم کورٹ نے کیا تھا نا, اس میں عمران صاحب کا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا. وہ سپریم کورٹ خود کہہ رہے تھے جج کیس لاؤ نواز شریف کا میرے پاس. سپریم کورٹ کا جو جج تھا جو آج ریٹائر ہے, پتہ نہیں ڈیم بنا رہے کہاں ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس لے آؤ, یہ انتقام تھا. اور سپریم کورٹ سے بھٹو شہید کا کیس بھی پڑا ہوا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو جہانگیر ترین سے ہو رہا ہے یہ ان کے صفوں میں حکومت میں بڑے گروپس ہیں, بڑی لابیز ہیں ایک دوسرے کے, مطلب کبھی اسد عمر اوپر آ جاتے ہیں, کبھی جہانگیر ترین آ جاتے ہیں, کبھی شاہ محمود قریشی آ جاتے ہیں. کیبنٹ میں بھی آپ ان کے جھگڑے دیکھتے ہیں. یہ اس کی سیاست کا, پارٹی کی جو ان کے اندر کی سیاست ہے اس کا شکار ہوئے. میں ایز اے بطور PMLN کا سیاسی ورکر اور ایک پاکستانی کے حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی ہے. آپ بزنس مین کو, آپ لوگوں نے کوئی رابطہ کیا ہے جہانگیر ترین سے, ان سے کوئی استفادہ لینے کے لیے؟ ان کے پاس تو کافی زیادہ MPs وغیرہ پنجاب میں ہوں گے, تو you guys can get a lot of services جیسے PTI نے لی ہیں ان سے. میں پہلے سوال کا جواب مکمل کر اس کا بھی دیتا ہوں. چینی 53 والی 55 والی 120 روپے ہو گئی, اس کی ذمہ وار عمران خان ہے. پہلے انہوں نے شوگر ملوں کو سبسڈی دی, پھر ان پہ جو فیصلے کیے گئے یہ سب ان کی بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے. میں سمجھتا ہوں آپ بزنس مین کو جڑیا بازار کے, لاہور کے مارکیٹ کے جو بروکر ہیں, ٹریڈر ہیں, یا جو چینی بیچنے والوں کو اریسٹ کریں گے, ملوں کے مالکان کو اریسٹ کریں گے, اس سے چینی کم نہیں ہوگی. چینی 150 روپے ہو جائے گی. کیا کیسے ہوگی, کیسے ہو؟ چلیں ایک دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں جی کہ جس نے یعنی سٹہ بازی کی ہے, فیوچر کانٹریکٹس جس کو وہ کہتے ہیں, وہ پوری رپورٹ میں نے پڑھی, ریکومنڈیشن بھی 12 کے قریب ریکومنڈیشن ہے FIA کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی مطلب آسمانی مخلوق آتی ہے جو یہ سارا پیسہ ویسا لوٹ لاٹ کے لوگوں سے لے کے چلی جاتی ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں 120 روپے چینی کلو ہے, تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ وحید صاحب دیکھیں, مافیاز دیکھیں نا, جب PMLN کو یہ کرپٹ کہتے ہیں, اس حکومت میں وزیر اعظم نواز شریف تھا, اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھا, چینی 50 روپے عوام کو مل رہی تھی. یہ جو بڑے اپنے آپ کو صاف ستھرا کہتے ہیں چینی مہنگی مل رہی ہے, ان کی بیڈ گورننس ہے, ان پہ تجربہ نہیں حکومت چلانے کا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کاروبار کیسا ہوتا ہے, حکومت کیسی ہوتی ہے, چینی کو کس طرح کنٹرول کی جائے, تو ان کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نال ہی جو ہم ان کو کہتے ہیں نا, یہ نال ہے, تو یہ نال نظر آ رہی ہے. کھیلدار صاحب مجھے ایک بریک کوئکلی لینی ہے, مجھے یہ بتا دینا مجھے. چلیں آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے پارلیمنٹیرین ہیں, میں اون صاحب سے بھی اسی طرح پوچھوں گا, مجھے وہ طریقہ بتا دیں کہ یہ چینی کے ریٹ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. GST 14% جو ہے اس کو ختم کر دیں, ٹیکسز کو کیا کریں, مطلب کوئی طریقہ بتا دیں نا. نواز شریف وزیر اعظم ہو, اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہو, ایسی حکومت ہوگی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ان سے نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا دوں. اور میں آپ کو بتاؤں, تیل مہنگا انہوں نے کیا, ڈاکہ انہوں نے لگایا, چینی میں ڈاکہ انہوں نے لگایا, ادویات میں ڈاکہ انہوں نے لگایا, ہر چیز میں ان کی مافیاز خود ہیں جو اندر بیٹھی ہوئی ہے. ایک جہانگیر ترین کو پکڑتے ہیں جو وزیر ہے, جس پہ الزام ہے, جس کی شوگر مل ہے, اس کو NRO دے کے بٹھایا ہوا ہے, جس نے آٹے میں بھی ڈاکہ ڈالا ہے. تو اس طرح احتساب یہ نہیں ہوگا, یہ ڈرامہ احتساب نہیں ہے, یہ سیاسی انتقام ہے اپنوں سے جو بالکل ٹھیک ہے. کھیلدار صاحب آپ کا پوائنٹ آئے گا. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. مجھے کوئکلی اون صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ یہ جو ڈسکا والا معاملہ تھا, جس کے اوپر ایک بہت زیادہ اس کو سمبولک بنا لیا گا کہ پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے ان کو
چوری کر لیا جاتا ہے, اور اسپیشلی سٹنگ گورنمنٹس جو ہیں ان کا اس کے اندر بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کوشش کی سپریم کورٹ سے کہ وہ جو فیصلہ ہے ای سی پی کا اس کو ریورس کیا جائے, ریورٹ کروایا جائے, بٹ نہیں ہو سکا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گائیڈ لائنز ہیں اور جو پہلے ہوا وہاں پہ, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کو دور کریں گی اس معاملے کو, اور ایک فیئر الیکشن جو ہے اس کو انشور کریں گی؟ وہی صاحب, جو NS-75 ہے یہ ایک قسم کی اگزامپل ہے, یہ ایک قسم کا وہ جس کے اوپر ٹیسٹ کر کے ہم 2023 کو پلان کر سکتے ہیں. میں بارہا اپنے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور NS-75 بھی ایک ایگزامپل ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب 2023 کا الیکشن آئے تو لیٹس ہیو الیکشن جس کے ریزلٹس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. اگر ہم نے شو آف ہینڈ کے وقت بات کی تھی پرائم منسٹر عمران خان نے, تو یہی کہا تھا کہ ایک تھوڑی ٹرانسپیرنسی لے کے آئیے. اب NS-75 کا جو ریزلٹ تھا, اگر آپ 2018 کے اس کے ریزلٹ کو اٹھائیں تو اس وقت جو افتخار صاحب تھے جو اس وقت کے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے والد تھے, انہوں نے 1,01,000 ووٹ لیا تھا, اور یہ ٹرائنگل ایک فائٹ تھی جس میں ہمارا کینڈیڈیٹ نمبر 2 پہ تھا اور ایک آزاد کینڈیڈیٹ نمبر 3 پہ 57,000 پہ تھا. اب اس پر دو بلوں کی فائٹ ہونے والی ہے, دو لوگ آپس میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو یقیناً الیکشن ریزلٹس بہتر ہوں گے. ہم نے آلریڈی 80,000 کو ٹیسٹ کیا تھا. لیٹس ہیو کہ 10 تاریخ کو جو الیکشن ریزلٹ ہے وہ انشاءاللہ فیر ریزلٹ آئے گا, لیکن اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں فیوچر میں آگے کیسے. مجھے یہ بتائیں گورنمنٹ نے کیا, پنجاب گورنمنٹ نے کیا سبق سیکھا ہے کہ they will direct their bureaucracy including the chief secretary, the IG and the district level officers کہ جی آپ نے الیکشن کمیشن کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے. میں دیکھیں دو ایشوز ہیں, ایک تو فیڈرل گورنمنٹ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے الیکٹورل ریفارمز کی دیکھنا, اور دوسرا پروونشل گورنمنٹ کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ سے رہا. اگر آپ سندھ کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں تو کراچی میں جب پیپلز پارٹی جیتی ہے تو وہ فیئر ہو جاتا ہے. جب نوشہرہ میں اگر جو بات آپ کر رہے ہیں جی, جو بات آپ کر رہے ہیں, تو پھر یہ جو نئی ایک کمیٹی بنائی ہے انہوں نے ای سی پی نے جو انویسٹیگیٹ کرے گی, جی پلیز. میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمیں الیکٹرک ووٹنگ مشینز پہ جانا چاہیے, ہمیں اوورسیز پاکستانی کو رائٹس دینے چاہیے, اور لیٹس گیٹ ٹوگیدر. یہ ٹائم ہے تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو مین ایشوز ہیں ان پہ بیٹھ کے بات کریں. اور ایک چیز اور بھی باور کرا دوں, میرے شاید دوست دونوں سے اگری نہ کریں, یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں عوام کو اب سارے سمجھ لگ رہے ہیں. اسی پالیسیز کی وجہ سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف واحد ایسی جماعت ہے جو کہ فیڈریشن کی جماعت ہے, باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز ریجنل پارٹیز بن چکی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فیڈریشن کی سیاست کریں, یہ چاہتے ہیں انٹیریئر سندھ کی سیاست کر لیں, یہ کہتے ہیں اپر پنجاب کی سیاست کر لیں, جمعیت علماء اسلام چاہے گی کہ جی وہ ساؤتھ KPK کی سیاست کر لے, مینگل گروپ چاہے گا کہ وہ رخشان ڈوین کی سیاست کر لے. ہم چاہتے ہیں پاکستان اور پاکستانیوں کے جو مفادات ہیں ان کے لیے ایک ریفارمز your ideology and thinking. لیکن یہ جو مہنگائی ہے نا, یہ جو اب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ, یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ فیڈرل لیول کی اور سارے صوبوں کے اندر آپ کی پریزنس ہے, لیکن کارکردگی جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. جس قسم کی چیلنجز ابھی ہیں لوگوں کو, مہنگائی, رمضان ابھی نہیں آیا, ایک جگہ سے وہ شروع ہوتا ہے نیریٹو آٹا چینی گھی, اور وہ 9 بجے پورے وہ جو آٹا چینی گھی پہ ختم ہو جاتا ہے. اپوزیشن کا کام ہے ایشوز کو ریز کرنا, ہمارا کام ہے جواب دیں. آپ ایک ایک سوال کا جواب مجھ سے پوچھ لیں کہ چینی, گھی, آٹا, پیٹرول پرائسز کی وجوہات کیا ہیں, میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں. انٹرنیشنل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی پرائسز کہاں پہ کھڑی ہے, برینٹ کروڈ کہاں پہ چلا گیا ہے, گندم کے پچھلے سال 27 ملین کی پروڈکشن ہونی تھی, وہ 2,30,00,000 میٹرک ٹن کی پروڈکشن ہوئی ہے. شوگر کے ایشوز کیا ہیں, میں ہر چیز پہ ایکسپلینیشن دے سکتا, لیکن کیونکہ انہوں نے صرف ایک وہ شام کو وہ جو مداری والا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہمیں سے بلیم گیم ہے. لیٹس ہیو ا چلیں سیر صاحب, آپ پلیز, جی سیر صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے وہ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن اصلاحات, اس کے لیے جائیں گے آپ لوگ؟ یہ جو بات کر رہے تھے ان صاحب, پہلے میں کہوں گی یہ مداریوں والی جو بات کر رہے ہیں نا, تو وہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جب مداری جو ہے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ڈگڈگی بجا رہے تھے, اس وقت کون صاحب کہاں تھے, اس وقت جو ان کے پاس معلومات ہیں وہ کدھر تھیں, اس وقت بتا دیتے نا. یہ آج جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس وقت جو وہاں پہ صدائیں لگ رہی تھی, اس وقت جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجو, اس وقت جب یہ کہا جا رہا تھا کہ بجلی کے بل جلا دو, اس وقت کیا کر رہے تھے مداری, تب بتائیں نا. بات یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ کا چناؤ ایسا رکھیں کہ ہم بھی ایک شائستہ لہجے میں بات کر سکیں. ایسے الفاظ کا چناؤ نہ کریں کہ آپ کو جواب دینا پڑے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوگا, ہم اس سے سیکھا ہے ہم نے, ڈسکا کے الیکشن سے تو بالکل سیکھا ہے نا انہوں نے. ڈسکا کے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا,
اور جو ہے سینٹ کے الیکشن ٹھگ لیے. تو بات یہ ہے کہ سیکھا تو انہوں نے بالکل یہی ہے, یعنی 20 کے 20 پریزائڈنگ آفیسر چوری ہو گئے. کوئی یعنی یہ تو کوئی مثال یہاں پہ سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن کو بھی ایسا وقت آ گیا ہے کہ ادارے اپنے وجود کا احساس دلاتے ہوئے کھڑے ہونے کو مجبور ہو گئے. اتنا انہوں نے بیوروکریسی کو اور اتنا انہوں نے اداروں کو کمپرومائز کر دیا ہے. کہیں پہ کسی کی ویڈیو سکینڈل نکال کے اس کو انڈر پریشر کرتے ہیں, کہیں کوئی اور بلیک میلنگ کا ٹیکٹس ہوتا ہے, کہیں پہ جو ہے پریزائڈنگ آفیسر اغوا ہو جاتے ہیں, کہیں پہ آپ لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں, کہیں آپ آئی جی پولیس کو اغوا کر لیتے سو ہیں. اس کا کامران سحر صاحبہ, سوری مجھے یہ بتائیے گا سحر صاحبہ کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ ریفارمز کی طرف آئیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے, میں نہیں سمجھتی کہ اس قسم کی حکومت جو ان کی ذہنیت ہے, جو ان کی سوچ ہے, جس طرح کا روزانہ ایک وزیر اعظم صاحب بیان دے دیتے ہیں جو عالمی سطح پہ بھی پاکستان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی انسٹیبلٹی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کیسے بیٹھا جا سکتا ہے. اور پہلی بات لیکن گیلانی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ وی آر اوپن, انہوں نے پہلی اسپیچ میں کہا وی آر اوپن, وی کین سٹ ود دا گورنمنٹ. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی جو انہوں نے جہاں تک کہ جو ایک پراپر لیجسلیشن جو عوام کی فلاح کے لیے ہیں جو سینٹ میں آئیں گی, انہوں نے اس کی بات کی تھی. جہاں تک کہ جو ہے اس حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہے, جو یہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں, عمران خان صاحب جو ہے پہلے معافی مانگے پوری قوم سے کہ آپ نے 3 سال سے کس ہجان میں قوم کو مبتلا کر رکھا ہے. یہ ابھی 10 دن پہلے دلائل دے رہے تھے ٹھیک کون صاحب کہ جی کوئی مہنگائی نہیں ہے. پھر جب حفیظ شیخ صاحب کو ہٹایا گیا تو شبلی فراز صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی وہ مہنگائی کی وجہ سے ہٹا دیا گیا. اس سے پہلے اسد عمر کو بھی ایسے ہٹایا گیا تھا. اب جو ہے وہ جا کے شوکت ترین کو یہ لا رہے ہیں. تو بات یہ ہے, اتنی انسٹیبل یہ حکومت ہے, نہ ان کی کوئی ڈائریکشن ہے. حالات اسی وقت بہتر ہوتے جب گورننس بہتر ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سحر صاحبہ, میں اب دوبارہ آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی ایک منٹ وحید, یہاں پہ انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ روزانہ ایک نیا ایشو اٹھایا جائے تاکہ اس ایشو میں پرانا ایشو دب جائے. تو یہ حکومت جو ہے وہ ایک ایشوز اٹھانے کے اوپر پروپیگنڈا پہ اور پروپیگیٹنگ کے اوپر جو ہے ان کا انحصار ہے, اور اس سے جو ہے وہ عوام بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ایک اور بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ملکی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کی جا رہی ہے. خیلداد صاحب, ڈسکا کے الیکشن. وہی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اصلاحات ہم نے پہلے بھی 2017 میں بھی جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی الیکشن ریفارم کیے تھے. بات ریفارم کی نہیں ہے, قانون آج بھی موجود ہے. الیکشن کمیشن کو آزاد کیا جائے جس طرح آج آزاد ہے ڈسکا الیکشن کے بعد. آپ دیکھیں جو ہمارا نواز شریف صاحب ہو یا اپوزیشن ہو, ان کی جو بیانیہ تھا کہ 2018 کو الیکشن کو کیسے چرایا گیا, جو آر ٹی ایس بیٹھ گیا, اس ڈسکا میں دھند آ گئی. دھند آنے کے بعد الیکشن کمیشن پی ایم ایل این نے اپنے ووٹ پہ پیرا دیا اور ووٹ کی عزت کی حرمت کے لیے وہ وہاں کھڑے ہو گئے, اسٹینڈ لیا, اور پھر الیکشن کمیشن نے فیئر میں سمجھتا ہوں اس میں اس کا رول رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی وہ اپنے کیس منوا چکے اور سپریم کورٹ کی فیصلہ بھی آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بیانیے کی جیت ہے. اور جو لوگ اچھا خیلداد صاحب مجھے, جی آپ نے جیسے فرمایا کہ آج کا جو الیکشن کمیشن ہے, چوری کرنے کی کوشش کی, ابھی ان کو سزا بھی ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہمیں امید ہے کہ اب یہ الیکشن میں یہ پوچھنا چاہوں گا خیلداد صاحب, مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا, پنجاب حکومت بھی اپنے ہوش ہوا سے کام کرے گی. بالکل صحیح ہے. اتوار کے دن جو ہے 11 تاریخ کو جب یہ الیکشن ہو جائے گا, رزلٹ آ جائے گا, ایک پرزیوم کر لیتے ہیں نا, اگر آپ لوگوں کی جماعت کو مثال کے طور پہ شکست ہو جاتی ہے تو آپ اس دن بھی یہی کہیں گے اور آپ کی جماعت اور آپ کی لیڈرشپ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد ہے اور ہم یہ فیصلہ جو ہے قبول کرتے ہیں. دیکھیں ابھی اب سینٹ کے جو الیکشن ہوا ہے بالا ایوان ہے جہاں پہ ووٹ تھے 100 ووٹ تھے, وہاں 7 ووٹ خارج ہوئے, وہ الیکشن چوری ہو جاتا ہے. اس ملک میں یہ بھی ہو رہا ہے. بات یہ کہ اگر کہ پنجاب حکومت یا کوئی ایسی دھند نہیں آئے گی, عوام کے جو فیصلہ ہے, جو عوام جو فیصلہ دیتی ہے, عوام کے فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے. اور یہ سیٹ کئی سالوں سے ہم جیت رہے ہیں, اکثریت سے مطلب بڑے لیڈ سے جیت رہے ہیں, مگر ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے. مگر میں سمجھ رہا ہوں اگر کوئی ایسی دھاندلی نہیں ہوتی ہے تو ہم کیوں الیکشن کو نہیں مانے, ہم تسلیم کریں گے اگر کوئی انٹرفیئرنس کی نہیں رہی گورنمنٹ. چلے ہمارے پاس 5-6 منٹ رہ گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ
اون صاحب آپ سے اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں سحر صاحبہ کو اور کھیلداس صاحب کو, یا آئی ول پٹ another question to you. میں صرف یہ کہہ دوں کہ جیسے ابھی سینیٹر کھیلداس صاحب نے فرمایا کہ اگر تو رزلٹ ان کے اگینسٹ آ گیا تو پھر ٹرولنگ ہوگی, جو کہ ان کا خاصا ہے. مطلب ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا سر. میں نے آپ کو ایک تو بتایا تھا کہ NS-75 کا رزلٹ ہماری فیور میں آیا تو اس دن جو ٹرول چلے تھے جوڈیشری کے خلاف وہ یقین کریں قابل شرم تھے. اور اسی دن پنجاب گورنمنٹ کے اگینسٹ بلدیاتی الیکشن کا رزلٹ آیا تھا کہ بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے. مجال ہے کسی ایک شخص نے ٹویٹ کیا ہو. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ سندھ میں جیت جائیں تو جمہوریت, ہم اگر کراچی میں جیت جائیں تو سلیکٹڈ, اگر ہم ساؤتھ پنجاب میں جیت جائیں تو سلیکٹڈ, اور اگر یہ اپر پنجاب میں جیت جائیں تو یہ جمہوریت. ان کے حق میں بیان آ جائے, ان کے حق میں ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں تو پھر پرفیکٹلی فیئر الیکشن ہے. اور اگر ان کے اگینسٹ آ جائے, دیکھیں بات سنیں, جمہوریت میں کوئی بھی چیز اپس اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے. اب ان کا جو کلیم ہے کہ NS-75 ہسٹوریکلی ان کا رہا ہے, یہ ایسا ایشو نہیں ہے. اپس اینڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں. ہم نوشہرہ کی سیٹیں ہی ہارے, ہم دوسری دفعہ KPK میں گورنمنٹ بنا رہے ہیں, نوشہرہ میں ہار گئے, ہمارے وہاں پہ کوئی تفریق تھی, ہماری آپس میں تھوڑا میں کوئی ایشو تھا, وی لاسٹ اٹ, اور ہم نے اس کو بڑے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا. کسی پہ الزام نہیں لگایا کہ وہاں پہ کیا ہوا نہیں ہوا. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. اور کھلے دل کے ساتھ ان چیزوں کو سامنے لے کے چلنا, بجائے صرف بلیم گیم ہے کہ میں جیتوں تو ٹھیک, اگر تم جیتے تو پھر بےایمانی ہو جائے گی. اس سے باہر نکلنا ہے. قوم بہت ماشاءاللہ سیانی ہو چکی ہے, قوم کو ساری سمجھ لگتی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پولیٹیکل ایشوز ہیں, مہنگائی اتنا بڑا ایشو ہے, ایڈمنسٹریٹو ایشوز اتنے بڑے ہیں, 2 سال انتظار کر لیجئے, 2023 میں قوم اپنا فیصلہ کر دے گی, اور انشاءاللہ ریزلٹس بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ اپنا عوام دوبارہ مینڈیٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی. سو اس وقت تک صرف انتظار کیجئے اور ہماری پرفارمنس پہ چیزوں کو بنوائیے کہ ہم اپنی کریکشن کہاں کر سکتے ہیں. اچھا ان سب کوئکلی, کیونکہ آپ اس وقت موجود ہیں, ایک آپ نے آج دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ لوگوں نے ایک ہیڈ وہاں پہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی راوی میں لگائے ہیں, ان کی سیلری کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ آپ کس طرح 15-16 لاکھ روپے ایک شخص کو دے دیتے ہیں. تو میرا I have no concern with the package that your government, I mean the Punjab government has offered. The question is کہ the process of selection کیا تھا. آپ لوگوں نے پوسٹ کو ایڈورٹائز کیا تھا, کوئی کمیٹی بنی تھی, انہوں نے کوئی انٹرویو کیا تھا. یہ جو شخص ہیں یہ بہت قابل انسان ہوں گے, میں اس سے بھی ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن دا پروسیس اٹ سیلف کہ آپ لوگوں نے اس کو ایکسرسائز کیا تھا. مجھے ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے اس پہ کریڈینشلز کیا ہیں, بٹ آئی ایم شیور کہ کسی بھی گورنمنٹ میں بیٹھ کے رولز کو وائلیٹ کرنا کسی کے بس میں نہیں, چاہے میں بیٹھا ہوں چاہے کوئی بھی شخص ہو, کہ جب تک کوئی اشتہار نہ آئے اخبار میں, جب تک ایڈ نہ ہو, ان کے کوئی CV کو دیکھا نہ جائے, ان کی. اور دوسرا یہ جو MP1 اور MP2 کی سکیلز ہوتی ہیں, جو مینجمنٹ پے سکیلز ہوتی ہیں, یہ گورنمنٹ کی آلریڈی لاز کے مطابق ہو سکتی ہیں. یہ میں نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو 10 لاکھ دے دوں یا 20 لاکھ دے دوں. اس کے کچھ سروس سٹرکچرز ہوتا ہے, اس میں ان کے ٹکٹس ہوتی ہیں, اس پہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہوتی ہیں, ان کو ایڈ اپ کر کے ایک پوری تنخواہ کا پیکج بنایا جا سکتا ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ ان کی اس وقت ایگزیکٹ سیلری کتنی ہوگی, بٹ آئی ایم شیور. Sir, I have got the letter, I have got the signed letter which is around 1.5 million, over 1.5 million. Other than باقی چیزیں ہر چیز ہوگی جی, اس میں ساری ان کی سروس چیز. دیکھیں میں ان کو ڈیفائن نہیں کر رہا, میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی چیز ڈیفائن ہوگی, اور یہ تو پبلک سروسز آڈیٹیبل پیرا ہوگا. اگر ہم نے کوئی غلط کیا تو وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا ہوپ فلی. جی سحر صاحبہ. بات یہ جب تک قوم کے سامنے آئے گا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. مسئلہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ امیون ہیں. کوئی بزدار صاحب کا رشتہ دار ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پوسٹ کریٹ ہو کے اس کو جاب مل جاتی ہے. اسی طریقے سے جہاں پر ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اپوائنٹمنٹ پہ تمام جو ہے وہ کمپرومائزز ہو رہے ہیں. آپ بھی دیکھیں کہ ہر ادارہ جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. تو اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے ان کو کہ یہ اکاؤنٹیبل ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی تو جب ہوگی جب ان کے پاس سے امپائر ہٹ جائیں گے. ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے بڑی, ہم فیڈریشن کی پارٹی ہیں. فیڈریشن کی پارٹی یہ کہاں پر ہے؟ فیڈریشن کی پارٹی اگر یہ ہوتے تو پھر جو ہے یہ ان کو امپائر کی انگلی کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر عمران خان صاحب کو جو ہے الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین کے جہاز کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ساری مطلب کہنے والی باتیں جو ان کی پرفارمنس ہے, کبھی ان کے آنکھوں سے چشمہ اترے اور یہ دیکھیں کہ عوام کی مشکلات کیسی ہیں. یا میں کہتی ہوں کہ یہ سڑک پہ چل کر دیکھ لیں, ٹھیک ہو گیا, لوگ ان کو جو ہے بالکل برداشت نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے. کھیلداس صاحب آپ لوگ اپوزیشن میں اب کہاں جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی سے تو کچھ دوریاں زیادہ ہو گئی ہیں آپ لوگوں کی.
देखें, पीपल्स पार्टी से हमारी कोई दूरी नहीं है। पीपल्स पार्टी से हमारे माजी में बड़े तल्ख तजर्बात भी है, बड़े इख्तलाफ भी रहे। फिर आपने कहा COD साइन हुआ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान, फिर हम आगे बढ़े। आज हम PDM में आज तक इकट्ठे हैं। PDM में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी का जो CC का जो फोरम है, ये सबसे हाई ANP को तो आप लोगों ने नाराज करके भेज दिया है, अब इनका इंतजार करेंगे आप लोग। नहीं, हम मना भी लेंगे, मगर मैं बात नाराजगी कोई नहीं है ना। बात यह कि मुझे उम्मीद है एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि इस CC से इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की सिविल बालादस्ती के लिए अहम फैसले होते रहे। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि ये इस PDM की तहरीक के लिए अहम फैसला करेंगे। और जहाँ तक जो इख्तलाफ है, जो डेडलॉक है, वो उसूलों पे है, तो इंशाल्लाह वो मिल बैठ कर हल करेंगे। हमें उम्मीद है कि PDM का साथ ही रहेगी पीपल्स पार्टी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सहर साहबा, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि सियासत में कोई बंद गली नहीं होती। ठीक है, ठीक है। और अगर ये कहते हैं कि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया और ये बात करते हैं कि मनाएंगे, तो मैं कहूँगी जरूर जाए ANP के पास। पीपल्स पार्टी ने तो बहुत ही मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है और हमने उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया जिस तरीके से जो है हमारे ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब, एक मैं करेक्शन कर दूं। पहली बात, मैं कोई गलती की बात नहीं कर रहा, कोई गलती में हमने तस्लीम कर दी। ये जाहिर है अच्छी बात होती है गलती तस्लीम करना, अच्छी बात होती है गुलिस्तानी साहब। बात ये है कि जिस किस्म का एक सिनेरियो क्रिएट किया गया, मुझे ये बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या समझे थे कि बाकी पार्टी एयर ब्लू के मुलाजिम है जिनको वो शोकआउट नोटिस भेजेंगे। ये मैं समझती हूँ इंतहाई मुज़ायका खेज बात थी और मुझे उम्मीद है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। तीनों माने को शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।